शहबाज बोल पड़ता, हाफिज साहब बोल पड़ते। हाफिज साहब कहते बंद करो इस बेशर्मी को, बदनामी हो रही है पूरे मुल्क की। एक मस्जिद में इतना बड़ा धमाका हो गया, हुक्मरान फिर इस तरह की याशी, इस तरह की बेहयाई करता है और हुक्म देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए लोगों को वसाइल फराहम करता है और इसे खुशी का नाम देता है, तो उसे डूब मरना चाहिए। वो अवाम का हमदर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आज 8 फरवरी बतौर यौम स्याह PTI वालों ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने ऐलान कर रखा था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया था। तो मैंने तो सच्ची बात यह है कि घर से बाहर निकला ही नहीं हुआ। आज डोरें चल रही हैं, फिर रही हैं, बाद जगहों पे कुछ मन चले गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। अहले लाहौर को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनको जिन्होंने इस खूनी खेल को मुस्तरद किया। कल हुकूमत घुटनों पे आ गई, हुकूमत और हुकूमती टाउट जिनको माल मिला हुआ है। अभी दूसरा दिन है इस्लामाबाद के बहुत बड़े हादसे का। तो ये सारे चैनलों पे बसंत 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 और मरीम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी के ऐनकें लगी तस्वीरें रंग बिरंगे सूटों वाली। ये भी शहबाज गिल से कहता हूँ अपने सोर्स से पता करके बताएं कि सरकारी पैसा खर्च हुआ है या इन्होंने अपनी जेब से सूट सिलवाया। ऐनकें भी सरकारी पैसे की हैं या अपनी जेब से। और गुड्डी डोर जो ये उड़ा रही हैं, ये तो उड़ा रही थी टिकटॉक बनाने के लिए, और बाजी बड़ी बाजी बल्कि पंजाब की माँ को खुश करने के लिए कि तेरी आवाज़ पे पूरा लाहौर लोटपोट हो गया है। हालांकि लाहौरियों ने मुस्तरद करके रख दिया है, जूते की नोक पे रख दिया है। उन सब को फ़कीर का सलाम जिन्होंने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए इस खूनी खेल को, इस हिंदुआना रस्म को मुस्तरद किया है, और जिन्होंने करोड़ों रुपया इस पे लगाया है चंद अय्याश लोगों ने। अल्लाह की बारगाह से उनके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। काश इनका ये पैसा किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेवा, किसी मिस्कीन के काम आता, और किसी हस्पताल, किसी रिफाई इदारे के काम आता। लेकिन इन्होंने फजूल पैसा ज़ाय किया है। और ये अदबन ये अर्ज़ कर रहा हूँ इन सब की खिदमत में कि इस पैसे का हिसाब आगे बहुत सख्त होगा। जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को तुमने हराम जगह खर्च किया है, इसका हिसाब भी बड़ा सख्त होगा। और दूसरी पेशगोई ये कर रहा हूँ कि जो आपने नाफरमानी वाले रास्ते पे खर्च किया है, इसकी वजह से घर में नौसत और बेबरकती और लड़ाइयाँ भी होंगी। ये सारा कुछ आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि हर काम जो है उसके असरात अच्छे बुरे, अच्छा काम होगा तो अच्छे असरात, बुरा होगा तो बुरे असरात तो आने हैं। मैं कर रहा था, बात शुरू हुई थी 8 फरवरी से। 2024 8 फरवरी को इलेक्शन करवाया गया, 90 रोज़ के बाद नहीं, 1.5 साल के बाद आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। फिर इलेक्शन कमीशन जो चमचतुल मिल्लत, बेगैरतों का बेगैरत, बेगैरतों का शहनशाह, उसने एक बड़ी पार्टी को रजिस्टर्ड ही नहीं किया। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। यहाँ इलेक्शन, पार्टियों के इलेक्शन नहीं होते, वो रजिस्टर्ड हैं। पार्टियों में एक ही बंदा है, बहुत सारी पार्टियां मैं जानता हूँ, दूसरा कारकुन भी साथ नहीं है, कोई दफ्तर भी नहीं है। उनकी पार्टी उनके नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन एक बड़ी पार्टी को रजिस्टर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में काजी बैठा हुआ था। काजी जो हो गया माजी, उसने इतनी बेहयाई की कि उसने सारी हदें पार कर दी। उसने जस्टिस मुनीर और नजरिया ज़रूरत और ये जितने जज भी पाकिस्तान की तारीख में आए हैं, उन सब से आगे निकल गया बेशर्मी में। काजी फायज़, उसने उसे भूल गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ। जब तक चीफ जस्टिस नहीं था, रोज़ पंगा लेता था अपने चीफ जस्टिस से। कभी लेटर आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी उसको इंसानी हकूक़ याद आते थे। लेकिन जो ही वो चीफ जस्टिस बना, उसे सब कुछ भूल गया। उसने एक पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीन लिया, उसका इलेक्शन लड़ने का हक भी छीन लिया।
ایسے الیکشن کا اعلان کیا گیا جس میں ایک بڑی پارٹی حصہ ہی نہیں لے سکی. انہوں نے اپنے طور پہ بندے کھڑے کیے آزاد، لو بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں کھڑے ہو جائیں اپنے اپنے طور پہ. ان کے کاغذات چھینے گئے، ان کو نااہل قرار دیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا گیا. لیکن ان کو کوشش کی گئی جتنا ہو سکے الیکشن میں سے باہر رکھا جائے ان کو. لیکن عوام نے کمال کیا. عوام نے لائنیں لگا کے، لائنہ بند کے پنجابی چ کہہ دیں، ووٹ دیا ان کو. عوام نے ان کا نشان تلاش کر لیا. کسی کا نشان بینگن ہے، کسی کا آلو ہے، کسی کا بتاؤں ہے، اور کسی کا کوئی چارپائی ہے، کسی کا میز ہے، پتہ نہیں کیا کیا نشانات تماشا نشانات دیے. کوشش کی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں نے پہلا الیکشن ایسا دیکھا جس میں لوگوں نے تلاش کر کر کے، نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پتہ کر کر کے کہ یہاں اس پارٹی کا کون سا آدمی ہے، ووٹ ڈالے. اور شام کو جب رزلٹ آیا تو ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. جتنے بھی الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، نگران وزیر اعظم، عوام نے سب کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا کریں. رات نواز شریف کے حلقے کے پولیس اپنے پولنگ افسر کو اٹھایا، مارا پیٹا. اسے کہا یہ 47 پہ سائن کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا. راتوں رات بندہ بدلا اور ایک جعلی بندہ بلا کے اس سے جعلی دستخط کروائے. اسی طرح ساری سیٹوں پہ ایسے ایسے بندے جیت گئے کہ وہ جیتنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، جتوائے گئے. رات الیکشن رزلٹ روک لیے گئے اور اگلے دن 9 کو رزلٹ آنے شروع ہوئے. اور جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ کے بڑے رہنما اور نواز شریف کے ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 90 کروڑ روپیہ لے کے شیخو پورہ کے امیدوار جن کو جتوایا گیا ان سے مال بھی لیا گیا. ملک میں نے بڑے الیکشن دیکھے. 70 کے الیکشن کے وقت میں چھوٹا تھا. اس وقت میری عمر ابھی 11-12 سال ہوگی. لیکن باقی 85، 88، 90، 93، 97، 2002، 2008، 2013، 2018، 2024، یہ سارے الیکشن میں نے ہوش و حواس دیکھے، بلکہ سسٹم میں اندر جا کے دیکھے. کئی الیکشن لڑے، کئی لڑوائے. اتنی بے ایمانی، اتنی حرام خوری کسی الیکشن میں نہیں ہوئی جتنی یہ 2024 والے 8 فروری کو ہوئی. جو پارٹی 17 سیٹیں بھی جعلی جیتی تھی ان کو سیٹیں دے دی گئیں، اور جو 180 سیٹیں جیتی تھیں ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا. لاکھوں لوگ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. ملک میں دہشت گردی واپس آ گئی. کمزور حکومتیں، جب کمزور حکومتیں ہوں، جعلی حکومتیں ہوں، برائے نام حکومتیں ہوں، تو پھر اس طرح کے رزلٹ ہی آتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں کام چھوڑ کے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کر کے واپس چلی گئیں. ٹیکسٹائل کا شعبہ جو خان کے دور میں مزدور نہیں ملتا تھا فیصل آباد میں، اس کا بٹھا بیٹھ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹیکسٹائل ملوں والے جو خود حکومت کے ہر حکومت کے وہ ظاہر تاجر لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، حکومتوں کے قریب ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھا بیٹھ گیا ہماری. ظاہر ہے جب 70، 74، 80 روپے پر یونٹ بجلی ملے گی تو ملوں والے، ٹیکسٹائل ملوں والے کیا کریں گے؟ ٹرمپ نے چکر دیا اس حکومت کو. ٹرمپ کے چکر میں آئے اور سارا پاؤں میں گر گیا اس کے، بلکہ لیٹ گئے. اور اس نے کیا دیا؟ کیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ $500 ارب کے معاہدے پاکستان کو ٹھوٹا. یہ اتنے پہ خوش ہیں کہ وہ کہہ دے کہ ہمارا وزیر اعظم بڑا عظیم ہے، ہمارا فلانا بڑا عظیم ہے. اتنے پہ خوش ہیں. ان کو ملک کے لیے، قوم کے لیے کچھ چاہیے نہیں. یہ پوری دنیا میں جو لایا گیا تھا وزیر اعظم، وہ پوری دنیا میں بدنام ہوا. وہ خود کہتا ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ پھر مانگنے آ گیا.
میں مانگنے نہیں جاتا، میں مانگنے نہیں آیا، میں پر مجبوری ہے، لوٹ مار کرنی ہے، بسنت پہ پیسہ لٹانا ہے، سرکاری خزانے کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ تو آج پی ٹی آئی نے 8 فروری پورے ملک میں کوئی مظاہرے نہیں رکھے تھے، اور صرف یہ تھا کہ گھروں میں رہنا ہے، دکانیں بند رکھنی، کاروبار بند رکھنا ہے، ٹرانسپورٹ بند رکھنی، اپنا احتجاج نوٹ کروانا ہے ان کو جنہوں نے 8 فروری پہ ڈاکہ مارا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو خبریں میں پڑھی ہیں، میڈیا تو نہیں دکھا رہا، میڈیا تو دکھا رہا ہے عظمیٰ بخاری، مریم اورنگزیب، مریم نواز اور کوئی اس طرح کی نیک تہجد گزار خواتین کو دکھا رہا ہے کہ وہ لاہور میں پتنگ بازی کر کے فرما رہی ہیں آج کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے لاہوریوں سے خوش ہو کے لاہوریوں کو انعام دیا ہے کہ بسنت رات 12 بجے ختم ہونی تھی، اب 5 بجے صبح تک جائے گی۔ اب آپ انداز، میں کیا کہوں، دل میرا پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں کچھ کہہ نہ دوں، لیکن پھر روک لیتا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ رات عبادت کر رہے ہیں، ان کا ٹائم بڑھا دیا، یہ ووٹ ڈال رہے ہیں، ان کا ٹائم بڑھا دیا آپ نے، یہ لائن میں لگ کے اپنے بچوں کے لیے کھانا یا آٹا یا دال لینے آئے تھے جن کا ٹائم آپ نے بڑھا دیا، یہ چانگرے مارنے کے لیے ٹائم بڑھا، گھروں پہ ساؤنڈ چل رہے ہیں، چانگرے مار رہے ہیں، بو کاٹا کے نعرے لگا رہے ہیں، لڑکیاں ساتھ کھڑی ہیں، بہنیں کھڑی ہیں ساتھ، بہنیں ساتھ کھڑی ہیں، اور لڑکی کی آواز میں گانا لگا ہوا ہے، دل ہوا بو کاٹا۔ کس کا دل؟ جس کو ساتھ کھڑا کیا ہوا تو نے اپنی بہنوں کو ساتھ کھڑا کیا، بیٹیوں کو، ان کا دل وہ کٹا ہو گیا، تو ڈوب کے مر جا، غیرت سے مر جا کہیں۔ ساری ساری رات، سارا دن لگے ہوئے ہیں چند لوگ جن کو نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، کچھ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ لگے ہوئے، اور اس نے کہا اور کرو اور کرو، اور جیسے وہ بندر پتہ نہیں نچانے والا مداری کہتا ہے نا، بیٹا اور ناچ اور ناچ، اس طرح نچانے والی پیچھے بیٹھی ہوئی خبر چل رہی ہے۔ لاہور میں 3 روز کے دوران 9 لاکھ گاڑیاں داخل ہوئیں، 3 روز میں اورنج اور میٹرو ٹرین میں 14 لاکھ مسافروں نے مفت سفر کیا۔ جھوٹ، سفید جھوٹ۔ کل ایک درویش نے جانا تھا کہیں، اس نے اوبر والے کو فون کیا تو پیسے اس پہ زیادہ آ رہے تھے، کوئی 1300-1400 آ رہا تھا، کل رات کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بی بی نے تو اعلان کیا ہوا فری کا، اس نے کہا کہ پیسے بی بی دی ماں نے دینے نے سانو، کوئی فری شری نہیں، آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا تو جواب ہے۔ ایسے ہی کوئی پتہ نہیں 14، اچھا یہ 14 لاکھ جو فری سفر والے ہیں، اس کا سیدھا مطلب ہے 14 لاکھ کا ڈاکہ ماریں گے یہ۔ 14 لاکھ فری سفر والوں کا جو خرچہ بنے گا حساب کتاب میں کروڑوں روپیہ یہ غبن کریں گے، انہوں نے رستہ مار کر لیا، یہ اسی لیے ٹکر چل رہے ہیں۔ اور لاہور میں بسنت کا جنون، کل ٹھس ہو گئی نا بسنت، تو پھر پتہ کیا کہہ رہے تھے، ہوا نہیں چلی۔ لوگوں نے کہا گڈیاں کدھر گئیں تمہاری بھائی، تم تو کہتے تھے بسنت پہ یہ ہو جائے گا، گڈی تو اڑی کو نہیں رہی، ہوا نہیں چلی جی، لاہور میں ہوا نہیں تھی، اس وجہ سے گڈیاں نہیں اڑ سکی۔ تو اس شرم کو مٹانے کے لیے، جو شرم شاید ان کو آئی ہو، ویسے شرم آتی نہیں ان کو شرم آتی تو یہ لاشوں کا احترام کرتے، ان کو شرم آتی تو یہ خون جو بہا، 3-4 خبریں تو رپورٹ ہوئیں، باقی بیان کیا ہوا ہے، یہ کاش کوئی اعلان کرنے والا کہے کہ بھائی جس کا بچہ کو بڑا کو چھوٹا ڈور کی نظر ہوا ہے، جس کا خون بہا، وہ آ کے فریاد کرو کہیں عدالت میں، تو پتہ لگے کتنوں کا خون بہا۔ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، ان کو کوئی درد بھی نہیں ہے، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اسلام آباد میں اور بلوچستان میں ہوا، اتنا خون بہنے کے بعد اگر کوئی حکمران پھر اس طرح کی عیاشی، اس طرح کی بے حیائی کرتا ہے اور حکم دیتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو وسائل فراہم کرتا ہے اور اسے خوشی کا نام دیتا ہے، تو اسے ڈوب مرنا چاہیے، وہ عوام کا ہمدرد نہیں ہے۔ بہرحال میری بات پھر ادھر چلی جاتی ہے، میں غصے میں ہوں کچھ، اور غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کاش میں نے کل بھی کہا تھا شہباز بول پڑتا، حافظ صاحب بول پڑتے، حافظ صاحب کہتے بند کرو اس بے شرمی کو، بدنامی ہو رہی ہے پورے ملک کی، ایک مسجد میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا، اتنے افراد شہید ہو گئے، بند کرو اسے۔ یہ آواز سننے کو بھی کان ترس گئے، یہ آواز کسی طرف سے بھی نہیں آئی۔ کھلی چھٹی ہے تجھے بیگم، تو جو مرضی کر،
تو جو پیسہ جہاں مرضی برباد کر قوم کا خزانہ بے تحاشا اڑا، اور یہ جو دائیں بائیں تیرے کنیزیں ہیں ان کو کھلا، اور جو ساتھ واہ واہ کرنے والے لفافے صافی ہیں ان کو کھلا۔ قوم کا پیسہ ہے، تمہیں کون سا جیب سے دینا ہے کون کا؟ اور میں حیران ہوا ہوں، کل میرا خیال تھا یہ سارا کچھ بی بی اپنی مرضی سے کر رہی ہے، لیکن پتہ چلا کہ بابا جی بھی ساتھ ہیں۔ بابا جی بھی کل رنگ برنگے سوٹ پہن کے تو تالاب والے پتہ نہیں وہ حویلی کے کون سی حویلی میں شیخ رویل اصغر کو ساتھ لے کے چھت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور باقاعدہ خبریں چلوائی گئیں کہ میاں صاحب کے لیے یہ پکوان موجود تھے، اور میاں صاحب اب خوف خدا کا وقت ہے، فکر آخرت کا وقت ہے، 70 سال سے اوپر آپ ہو گئے ہیں، آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا اپنی بیٹی کو کہ میں یہ بے حیائی نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ ہمارے نام کے ساتھ شریف کہتے ہیں، ہمارے والد صاحب کا نام محمد شریف تھا، تو ہم کچھ شریفوں والا کام کر لیں۔ 14 15 20 سال ہو گئے، پابندی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے خوشیاں لوٹا دی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے 8 کروڑ کی چھت بک کی ہے نا، جس نے 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، جب فارغ ہو کے آج شام وہ فارغ ہوگا تو اسے شرمندگی ہوگی اور کچھ نہیں لے۔ اس میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا، نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ، شرمندگی ہوگی، ضمیر ملامت کرے گا، بے شرم آدمی تو نے 10 لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ 10 کروڑ روپیہ کہاں برباد کر دیا؟ نہ یہ تیری اولاد کے کام آیا، نہ یہ تیرے کام آیا، یہ آیا گیا ختم، ایک رات کے لیے اتنا پیسہ برباد کر دیا، اور ان کو بھی شرمندگی ہوگی، اور پھر وہ بد دعائیں دیں گے، یہ دعائیں دیں گے بی بی کو جس نے انعام دیا ہے بہت بڑا۔ اسپیشل آرڈر ہے میڈیا کو کہ بسنتی چلانی ہے صرف۔ ان مظلوموں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خاندانوں پہ کیا بیت رہی ہے، اس پہ پابندی، اس کا نام بھی نہیں لینا۔ سب اچھا کی بینسری بجانی۔ تو آج پورے ملک میں بڑا پرزور احتجاج ہوا، بہت ساری جگہوں پہ، حالانکہ انہوں نے ریلیوں کی اپیل ہی نہیں کی تھی، لیکن ریلیاں بھی بہت ساری 8 فروری کا یوم سیاہ منانے کے لیے۔ یہ یوم سیاہ 8 فروری والا جو ہے، یہ میرا خیال 8 فروری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی یوم سیاہ کے طور پہ، کہ بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ملک کے عوام کے مینڈیٹ پہ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک نیچے چلا گیا، نیچے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جو طاقتور لوگ ہیں جن کا آرڈر چلتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ملک کی ترقی کا، ملک کے آگے لے جانے کا سوچیں، ضد چھوڑ دیں، اپنی انا کو قربان کر دیں، ملک کا سوچیں، ان کا نام لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔